Sir, I feel great honored to have you here with us, and I warmly welcome you on behalf of Concepts Icon Private Limited. Thank you for giving us your time. Growth across industries reduces the gaps in living standards between cities and enable people-centric services with tools necessary. And we are highly focused on a technology-based infrastructure with environmental initiatives. We are also focused on having high-functioning public transportation system followed by a confident sense of urban planning, and we are also going to have humans who are going to work and live within the city and utilize their own resources. So that's basically the area for the Makran Smart City. The total area is going to be 3,300 acres. Smart homes and apartments, commercial business hub and expo centers, agricultural development, education and health system, and civic center. We are also having Makran Club. Now I would like to call CEO Concepts Icon Private Limited, Mr. Muhammad Imran Akram, to please come on stage and proceed from here. Please, sir. Mr. Chairman, Senate, Mr. Sadiq Sajrani, Dr. Abdul Malik, Dr. Shabir Ahmed Raint, all senators and honorable guests, and all those sitting in University of Turbat, Mr. Baozong in Beijing, and all those in live streaming, welcome you all. I will just quickly give you an synopsis of the project. So this is the main economic activity which we are going to do in Makran Division. Through industrialization, we are going to provide economic opportunities to our youth. It is going to have 5 parks. First is Energy Park, in which the main project is of 500 megawatt powerhouse. So the energy shortfall of the area will be covered through this project, and also we will provide cheaper energy to industry for its low production cost. Then is the Metals Park and the Minerals Park. The purpose of these 2 parks is to value addition of Balochistan's precious minerals and metals, so that the deprivation of the area can be reduced. The food processing part is the component which will build the capacity of the farmers of Makran Division. Like there are so many crops, potato, tomato, onion and other things which just go waste because there is no value addition. So through this park we will address this issue. Then is the technology park, in which international companies, they have been aligned to invest, and through technology we will be providing quick solutions for industry. And why people should invest in Makran? Here it will be 24/7 assured energy, land will be on JV, people don't have to waste their money on land. Then it will be project financing facility available to people. Then this is the only economic zone which is on the crossroads of CPEC and ECO, because through Iran we have access to Turkey and Central Asian republics, and with the safer route which doesn't go through Afghanistan. And the last and most important thing is the one window operation. Any entrepreneur, any industrialist coming to invest in Makran special economic zone, he will be provided one window operations. All licensing, all NOCs will be processed by Concepts. And this is the primary area housing through which we are going to provide state-of-art residential facilities to the locals. And the main purpose is, now there are many firsts with the Makran Division. Number 1, this is Pakistan's first housing in which health and education is going to be free. And with every house, we are promising one job, so that the social index of the locals can be improved and they can be engaged. And in this society, 24/7 electricity will be ensured, and banks are also going to provide the financing facility, which is again a gray area in Balochistan. So this is the picture of the designs which are going to be built, and this construction will start from 27th September this year, inshallah.
rather this month. First 100 homes will be delivered on 23rd March 23, and we again request Chairman Senate to be there. The modern lifestyle to the people of Makran. Then to improve the agriculture and bring technology, we are going to make smart agri farms. For that purpose, we have started the agriculture pilot projects. Since this area is virgin and fertile and has huge potential for agriculture development, so these are the areas which we are going to be tapped. So in agri pilot projects, these things have been already done. We have planted a mango orchard in Turbat, and alhamdulillah 75% survival rate has been obtained. These pictures are actual from the area. For dairy and meat projects, we have planted king grass also, so that the fodder for cattle should be from the local area. So this is how we are going to engage every segment of society in Makran division. The people having low literacy rate, they will be engaged into dairy, meat and other projects, and having the specialized education, they will be engaged in the industry. For this agricultural project, let me tell you, Habib Bank Limited has been engaged, and they are very positive, and in coming days we will give very good news on this project. Then this is the education model. iSoft Innovative School of Future Technology, through which we are going to provide free health and education facility to the people of Makran and then subsequently to other areas. This is Pakistan's first university which has no fee structure. It will be self-sustained university, earning from its industrial and agricultural projects and spending on locals. So it is a sustainable model, have been well thought out and being implemented. In next 7 months, the first batch we will start from KG. It will be again started from 23rd March 23, inshallah. So Turbat is actually the land of opportunities, and to make us enable to launch this project, this is the person is sitting among us. He is Dr. Abdul Malik, ex-Chief Minister. Because he is the person who actually performed on ground and developed the infrastructure which is required to make any city an industrial city. Because we have air connectivity, we have good education institutes there, and the basic facilities to start any economic projects are already placed. And the best part in Turbat and especially the Makran division, this is a message also for all of the Pakistan. This is the best area. We found best people in Makran and especially the Baluchs. The only thing is, the best part of the whole story is there is no tribal and sectarian unrest. And these people, especially the people of Makran division, they are business-minded people. They are very welcoming and they welcome everyone. There is no division. The only thing is we have to be respectful to each other and to give the right to the locals, and we have to stand for them. And this moment, this is the start of that commitment, for that we all are together for our Baloch brothers. کو کامیاب بنانے کے لیے کوسٹل ہائی وے اور موٹر وے 8 کے اوپر ہم ہر 50 کلومیٹر پہ سیوک سینٹرز بنانے جا رہے ہیں تاکہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ عوام کو پہنچے. یہ 18 سیوک سینٹرز ہوں گے جو کہ ہر 50 کلومیٹر کے اوپر بنائے جائیں گے, جس میں فیول سٹیشن ہے, ہوٹل ہے, آئی سافٹ کے تحت اسکول اور ہاسپٹل ہے جو کہ فری ہیلتھ اور ایجوکیشن پرووائڈ کرے گا, ٹریڈ سینٹر ہے, ایگریکلچر مال ہے. ایگریکلچر مال کے اندر HBL ہمارے ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ کرے گا تاکہ جو ہمارے لوکل کسان ہیں ان کو کھاد, مشینری اور باقی ضرورت کی چیزیں ان کے ڈور سٹیپ پہ مل سکیں.
50 کلومیٹر کے اوپر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً 5 سے 10 ہزار کی آبادی جو ہے اس سے مستفید ہو سکے۔ اسی کے اندر ہی لیویز، پولیس اور موٹر وے پولیس کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے تاکہ جو لوکلز کی ڈیمانڈ ہیں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا جا سکے۔ 18 میں سے 3 اسٹیشنز کی جگہ ہم لے چکے ہیں اور پہلا سیوک سینٹر پہ کام اس وقت شروع ہو چکا ہے جو کہ تربت میں بنایا جا رہا ہے۔ یہ اس کے گرے سٹرکچر کی تصویریں ہیں۔ یہ یونیورسٹی آف تربت کے ساتھ پہلا پی ایس او کا فیول سٹیشن اپروو ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر عبدالمالک صاحب اور یہ ساری ٹیم اگلے 3 مہینوں میں اس کی اناگوریشن کے لیے سائٹ پہ ہوگی۔ پھر بالکل یونیورسٹی کے ساتھ اسلام آباد کلب سے بہتر مکران کلب سٹارٹ ہوگا۔ اس کے اوپر کام بھی 27 ستمبر کو شروع ہوگا جس کے اندر سوشلائزیشن کے سارے اسپیکٹس کو ہم کور کر رہے ہیں۔ انڈور اور آؤٹ ڈور سپورٹس کا کمپلیکس ہے، پارکس ہیں اور خواتین کے لیے یہاں پہ اور اسپیشلی جو یونیورسٹی ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈپلیکس جو ہے وہ کمٹمنٹ دے چکا ہے اور اٹ از گوئنگ ٹو میک سیلون اینڈ ہیلتھ کلب۔ اس سے یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بڑے برانڈز ہیں وہ بھی اس ایریا کے اندر کام کرنے کے اوپر اب تیار ہو چکے ہیں۔ یہ پچھلی سلائیڈ پہ جائیے۔ یہ تصویریں سائٹ کی ہیں۔ یہ یہاں پہ ہم نے یہ پودے اور یہ لانس بنانے شروع کر دیے ہیں اور یہ بالکل بیرن ایریا تھا۔ یہ چیز صرف تربت تک نہیں رکی رہے گی۔ پچھلے سال ہم نے اس پروگرام پہ کام شروع کیا تھا۔ 2023 کے اندر ہم آج جب بات کر رہے ہیں تو 23 مارچ 2023 تک ہم پہلا بیچ گھروں کا پرووائڈ کر چکے ہوں گے اور تقریباً 5 سے 7 انڈسٹریز جو ہیں ان کے پلیجز ہمارے پاس آ چکے ہیں، وہ یہاں پہ فنکشنل ہوں گی۔ اور 2025 تک یہ ماڈل ہم چاگی، واشک، دشت، پنجگور، خزدار، اواران اور خاران تک لے جائیں گے۔ اسی طرح کے ماڈلز وہاں پہ بنائے جائیں گے۔ اور گوادر کے اندر چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی از ہیئر، تو جو گوادر فری زون ہے اس کو بھی ہم اسی پروگرام کے تحت پاپولیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ 2035 تک اس اکنامک ایکٹیویٹی کے ذریعے سے چیئرمین سینٹ اور آپ سب لوگوں کی جدوجہد کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی 1 لاکھ کے قریب ڈائریکٹ نوکریاں یہاں پہ کریٹ کریں گے جس کا مین ذریعہ جو ہے وہ انڈسٹری ہے اور دوسرے نمبر پہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ جب ہم 1 لاکھ نوکریوں کی بات کر رہے ہیں یہ دس از ناٹ اینی illusion، اٹ از ویل کیلکولیٹڈ اینڈ اٹ از اونلی فار بلوچ پیپل۔ اس کے اندر وہ ایک بھی نمبر شامل نہیں ہے جو کہ ٹیکنیشینز، ایکسپرٹس باہر سے آ کے یہاں پہ کام کریں گے۔ So this number has to be achieved only for locals. This is our promise to our Bluch brothers. یہ ایک ایوولوشن ہے just to give an idea کہ یہ اچانک یہ چیز نہیں ہو گئی، اس پہ کام شروع ہوا تھا 2021 میں اور اس وقت ہم سٹیج 7 کے اوپر ہیں۔ تو بزنس ڈیولپمنٹ کے اندر مکران ایس سی زی اور گوادر ایس سی زی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور اسی ماڈل سے ہم اکنامک ڈپلومیسی پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جون 2023 تک $500 ملین کی انویسٹمنٹ ہم مکران ڈویژن کے اندر لے کر آئیں گے اور یہ ساری کی ساری تھرو پرائیویٹ سیکٹر ہے جس کے اندر ہمیں لوکل پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت پڑے گی تاکہ چیزوں کو ہم تیز اور اچھے طریقے سے کر سکیں۔ فار دس آل کریڈٹ گوز ٹو چیئرمین سینٹ۔ اس پورے اکنامک ماڈل کو فارملائز کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ بہت جلد ایک لیجسلیٹو ماڈل کے اندر لے کے جا رہے ہیں جس کے اوپر ہم ندا کے نام سے پاکستان کی پہلی سیلف سسٹینڈ اتھارٹی کریٹ کریں گے اور چیئرمین سینٹ کی پیٹرنشپ کے اندر اس کی لیجسلیشن ہم انشاءاللہ اگلے 2 مہینوں کے اندر کمپلیٹ کروائیں گے، جس کا پرپس یہ ہے کہ کاروباری حضرات جو کہ پاکستان سے اور باہر سے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو 1 ونڈو سلوشن دیا جا سکے، لوکلز کے جتنے ایشوز ہیں وہ ایڈریس کیے جا سکیں، ان کی فائنینشیل نیڈز کو پورا کیا جا سکے
اور سوشل میرنگ اپ کی جا سکے. ہم نے کہیں پہ بھی اپنی جو ایک پولرائز سوسائٹی ہے اس کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے, ہم نے ایک ہو کے کھڑا ہونا ہے. تو وہ سارے کام چاہے وہ اقتصادی ہیں چاہے وہ سماجی ہیں وہ اس اتھارٹی کے ذریعے سے ہوں گے, جس کا اردو میں نام جو ہے وہ ندا بنتا ہے, پکار. اور اسی اتھارٹی کے ذریعے سے ہم انویسٹمنٹ لا رہے ہیں, جس کے اندر سب سے پہلے ہم ریہیبلیٹیشن انویسٹمنٹ فنڈ کھڑا کر رہے ہیں, تاکہ فوری طور پہ جو بلوچستان میں نقصانات ہوئے ہیں, یہ تو ایک پروجیکٹ ساتھ چلتا رہے گا لیکن باقی جگہوں کے اوپر جو نقصان ہوئے ہیں ان کو بھی ہم پورا کر سکیں. تو ریہیبلیٹیشن ڈونیشن فنڈ کی بجائے ہم ریہیبلیٹیشن انویسٹمنٹ فنڈ ریز کر رہے ہیں. پھر ایف ڈی آئی کے ذریعے سے ہم کچھ بینک سہولتیں لا رہے ہیں, سافٹ لونز ہیں, بینکس فائنانسنگ ہے اور سی ایس آر کی سب کچھ فنڈنگ ہے. ریہیبلیٹیشن انویسٹمنٹ فنڈ, جو ریہیبلیٹیشن انویسٹمنٹ فنڈ ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ جو لوگ پیسہ دیں وہ ایک تو اکاؤنٹیبل ہو جائے, دوسرا اس کے اندر اوننس آئے گی لوگوں پہ. جن لوگوں کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں سے یہ پیسہ آ رہا ہے, اور جو لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں ان کو ایک بہت ریزنیبل اس کے اوپر ریٹرن ملے گا. اور اس چیز کے اوپر آلریڈی ہم نے انٹرنیشنل کمپین بھی شروع کر دی ہے. بائی دسمبر وی آر ٹارگیٹنگ کہ انشاءاللہ تعالی $100 ملین ہم اس فنڈ کے اندر ریز کر لیں گے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ منیمم 25,000 to 50,000 کی انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے کسی بھی بندے کی طرف سے 18 مہینوں سے 60 مہینوں تک. اور انٹرنیشنل جو ہم فنڈ ریزنگ کرنے جا رہے ہیں, اگین اٹ ول بی انڈر دا فلیگ شپ آف ندا, تو وہاں پہ $1,000 جو ہے وہ منیمم انویسٹمنٹ سلاٹ ہے. سو دس از ہاؤ وی آر برنگنگ انویسٹمنٹس, اور ایک مائکرو امپیکٹ کے ذریعے سے میکرو امپیکٹ جنریٹ کیا جائے گا. مائکرو فائنانس رجیم, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, جس کے اندر ہم 1 ملین 2 ملین اور 3 ملینس کے لون دے کے دسمبر 2022 تک 500 بچے بچیاں جو کہ مکران ڈویژن کی ہیں ان کو مختلف بزنسز کھڑے کروائیں گے ان کے. اور یہ ایریاز آلریڈی ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں کہاں پہ ہم نے ان بچوں کو انٹرپرینیورشپ اسکیم کی طرف لے کے جانا ہے. پھر جو زیادہ پڑھے لکھے بچے ہیں, اسکلڈ ہیں, ان کو ہم انڈسٹریلسٹ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی, جس میں ہمارے ساتھ مختلف چیمبر آف کامرسز, منسٹری آف پلاننگ, منسٹری آف انڈسٹریز کو ہم نے انگیج کیا ہے. شروع میں 50 بچے ہیں جن میں سے 28 بچے بچیاں بلوچستان سے ہوں گے. ان کی انرولمنٹ ہم نیکسٹ منتھ سے انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کر رہے ہیں. صاحب میں ڈاکٹر عبد المالک صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ایک مختصر سی بات چیت کریں. Respected Chairman and lovely Senator Sahiban, ladies and gentlemen, really I came here as a listener, not a speaker. Because in the presence of chairman, I have no need of the others. Amran Sahab, thank you very much for inviting us. And this project especially, which is my homeland, I pray for Pakistan, Balochistan, and especially for Cage. Adam Smith said there are 3 forces in the world which are powerful. Number 1, capital. Number 2, labor. Number 3 is land. ہمارے پاس وہ دونوں نہیں ہیں, نہ کیپٹل ہے نہ لیبر ہے, صرف ایک زمین ہے جس کے بدلے میں ہم اگر کہیں گے کہ جی آپ انویسٹر آ جائیں, then I have one request with you and Mr. Shabir Ahmad, which is very close to me. The investment should be for the indigenous people. The benefit should go to the people. Because we, the people of the Balochistan, are facing a lot of music and Sui and Sandak and near future and Rekodik and Gwadarport. So I appreciate your investment, and that will be a great job if you provide opportunity, business opportunity to our youngsters.
and in Turbat University, Panjgur University, and Gadar University, we have a lot of talented young. They need a job opportunity because government sector have nothing. And all the parliamentarians sitting here, and we had a meager budget. Our development budget is not more than actual, not just our budgeting, the actual budget not more than 40 to 50 billion rupees. And we can't create more than 300 to 400 jobs a year because it's very constant in budget. So we need to engage the private sector for the benefit of the local peoples. And I'm with Shabir Saab. I hope you should be with us. Thank you very much. جو ڈاکٹر عبدالمالک صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ یہ ساری ایکٹیویٹی انڈیجینیس لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، تو میں انشور کرتا ہوں اور اشور کرتا ہوں کہ یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے. ہمارا کام کیپیسٹی بلڈنگ اور بریجنگ ہے صرف. اس کی جتنی فائنینشیلز، ارننگز، انویسٹمنٹس کے ریٹرن اٹ ول بی اسپینڈ آن پیپل. سر اب میں چیئرمین سینٹ ہز ایکسیلنسی مسٹر صادق سنجرانی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں اور ایڈریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر عبدالمالک صاحب، یہ ہم تمام جو یوتھ اینڈ بلوچستان کے استاد بھی ہیں، تو ان کے سامنے بولنا ویسے بھی یہ گناہ ہے. جو انہوں نے باتیں کی میرے خیال میں وہ بڑی اہم ہیں، ان پہ بعد میں بات کریں گے. عمران صاحب CEO ہیں کانسیپٹ کے، ہمارے باقی سینیٹر صاحبان، چیئرمین گوادر پورٹ، باقی دوستوں السلام علیکم. جب عمران صاحب میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کوئی مہینہ پہلے مجھے اس کانسیپٹ سے جو بتایا کہ تربت میں ہم یہ کر رہے ہیں، تو اس وقت مجھے کوئی خاص اس نے اٹریکٹ نہیں کیا. میں سچی بات کروں، میں نے کہا جی بڑا مشکل کام ہے. دوسرا میں نے کہا بلوچ 3000 ایکڑ آپ کو زمین دیں گے کہاں سے؟ تو آج میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی شبیر صاحب نے دے دیا ہے، جو ہمارے بھائی ہیں ان کا علاقہ ہے انہوں نے دیا ہے، اور اس کام پہ وہ خود بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور خوشی سب سے بڑھ کے یہ ہوگی کہ بلوچ بھی کاروباری ہو گئے. تو الحمدللہ جی گوادر کے لوگ تو ماشاءاللہ کاروباری تھے، کودا بابر صاحب نے ان کو تو مائنڈ سیٹ چینج کر دیا، لیکن اب تربت بھی چینج ہو رہا ہے. یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ یونیورسٹی اور بہت جو آپ نے ابھی دیکھا تربت میں ڈیولپمنٹ ہوئی. ڈاکٹر صاحب نے اپنے دور میں ایز اے چیف منسٹر بلوچستان کے لیے، اسپیشلی مکران ریجن کے لیے بہت کام کیا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب کا اپنے قوم کے اوپر ایک سب سے بڑا احسان ہے اور ان کی خدمت ہے. بلوچستان جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ہمارے پاس 2 چیزیں نہیں ہیں، زمین ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس اب یوتھ بھی بہت زیادہ ہے. وہ بھی ماشاءاللہ آپ نے جیسے آغاز کر دیا یونیورسٹی کا، اب ہر جگہ یونیورسٹی اور پڑھ لکھ رہے ہیں، تو اس کی بھی اب کوئی کمی نہیں ہے. اب ایک ہی چیز رہے گی، وہ ہے فائنانس کی. جو فائنانسز ہیں وہ اگر عمران صاحب جیسے لوگ اور اس ادارے کے ہمارے ساتھی آئیں گے سامنے، لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو یا باہر پاکستانی ہیں یا اور دنیا کے لوگوں کو موبلائز کریں گے اور ان کو بتائیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ وہ آئیں بلوچستان میں انویسٹ کریں، تو میرے خیال میں اس سے بڑی خدمت پورے پاکستان کی نہیں ہو سکتی اور بالخصوص بلوچستان کی نہیں ہو سکتی ہے. زمین ہی وہ سب سے بڑی چیز ہے جو اویلیبل اگر ہو جائے تو حکومتیں بھی قائم ہو سکتی ہیں، کاروبار بھی ہو سکتا ہے، نظام بھی چل سکتا ہے. تو وہ الحمدللہ آپ کے ہی اپنے صوبے بلوچستان کے پاس ہے، وافر مقدار میں ہے. ہماری آبادی کم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے، پوری دنیا سے لوگ آئیں، انویسٹ کریں وہاں پہ. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم پہلے تھوڑے بہت کئی مسائل ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ انگیج کریں. جو کہ عمران صاحب نے بھی کہا کہ جی انشاءاللہ تمام لوکل لوگ ہوں گے وہاں پہ جو کام کریں گے. یہ بہت اچھی بات ہے، اس پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ اچھا ایک کام کا آغاز کریں.
کانسیپٹ بڑا اچھا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ کانسیپٹ بلوچستان کے لیے اللہ کرے جس طرح کی ابھی آپ نے ویڈیو میں دکھایا اسی طرح ہو، ہماری دعا بھی ہے تاکہ بلوچستان کے بچوں کو آپ ایک نیا کانسیپٹ دے سکیں، ان کو بزنس مائنڈڈ کریں۔ ہمارے لوگ بزنس سے اتنے واقف نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے بزنس اتنے کیے نہیں ہیں، اور یہ ابھی جو موبائل ہے، کمیونیکیشن سسٹم ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے، اور آپ جیسے لوگ ان کو اپارچونیٹی دیں گے انشاءاللہ ایم شور کہ یہ ایک بہت بڑا ریولوشن ہوگا، ایک چینج ہوگا بلوچستان میں، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، ممکن ہو ہر حال میں کہ آپ محنت کر رہے ہیں دن رات، اور انشاءاللہ اس کا ثمر بھی ہمیں اور آپ کو سب کو ملے گا، اور جو پاکستان کے لیے بہتر ہے بلوچستان کے عوام کے لیے تو ہے ہی ہے۔ آپ نے یہاں پہ ایک اتھارٹی کی بات کی، یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس اس دن کیا تھا جب آپ تشریف لائے تھے میرے پاس۔ ہمارا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ ہے کہ اس قسم کی آپ اتھارٹی بنائیں جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ معذرت کے ساتھ ہمارا یہ چیئرمین گوادر پورٹ بیٹھا ہے کہ اگر ناراض بھی ہو جائے گا، اب ہمارے پاکستان میں میں دیکھ رہا ہوں صرف بلوچستان نہیں ہے، پورے پاکستان میں ہم ارڈل کریٹرز فیسیلیٹیٹر کا کام کر ہی نہیں رہے، تو جو لوگ آتے ہیں وہ رونا دھونا ایک ہی ہوتا ہے کہ جی ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے یہاں جو بزنس کے لیے اپارچونیٹیز تو بہت ہیں لیکن آپ کے یہاں ارڈلز بہت زیادہ ہیں، تو اس کا میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ان کو کہا تھا کہ جی آپ کوئی اس قسم کا کام کریں، کوئی لیجسلیشن کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ہر دفتر سے جو بزنس اورینٹڈ ہیں، بزنس انویسٹرز ہیں، ان کو بچائیں تاکہ ایزیلی وہ اپنا کام کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ سینٹ آف پاکستان جو کر سکا ہم آپ کے لیے، جہاں بھی آپ کے ساتھ تعاون کی ضرورت پڑی ہم اس کے لیے ضرور حاضر ہیں، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تو انشاءاللہ اس میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ساری بات بڑی چھوٹی بات میں سمجھا دی کہ اصل آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ بلوچستان کے لوگوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے، آپ کو محبت بھی ملے گی اور انشاءاللہ آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا اور آپ ملتے رہیں گے۔ بہت مہربانی۔ یہ ابھی جس طرح چیئرمین سینٹ صاحب نے بتایا، یہ جو زمین لوکل ریسورسز دینے کو تیار نہیں تھے، مجھے 1.5 سال لگا ان کو کنونس کرنے پہ، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ اس زمین کا بہت سا حصہ انہی کی ہی ملکیت میں ہے اور یہ لیز پہ لیا گیا ہے، اور یہی ماڈل ہم باقی بلوچ بھائیوں کو دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی زمین، ان کے ریسورسز ڈیولپ کر کے وہ انہی کے ہی رہیں گے۔ اتنی بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے بعد ہیومن سیکیورٹی، ہیومن سیفٹی، اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت۔ سو دس از دا ون آف دا گیپ دیٹ اب پارک کوریڈور میں مالک صاحب ہی بچے ہیں، باقی تو سارے لوگ چلے گئے، جو میں ان کو ریکویسٹ کرنے والا تھا کہ اس پہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے کہ روڈ سیفٹی کو پریارٹی دی جائے، ادروائز ہم بہت بڑی کاسٹ اس کی ہیومن کاسٹ سب سے زیادہ ہے اور پھر فائنینشیل کاسٹ بھی ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی یہ تھوڑا سا ارریلیونٹ میں بول جاتا ہوں کانشیسلی، یہ ہم نے سی پیک کی بات کی، تو کیا ہم اس طرح کے کوریڈورز کھول کے یہ اتنی بڑی جو ہماری پاپولیشن ہے، یہ دنیا کے لیے ہم ونڈو آف اپرچونٹی کیوں نہیں کھول سکتے؟ ہمیں ہر ایک کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ کرنے کی ضرورت ہے، ایون ٹورزم سے ہم اتنا پیسہ کما سکتے ہیں۔ Actually all the skill based work where you don't need any huge infrastructure or anything, it's just internet connection and some of the skill which you can build by yourself. So that is the part and that is the thing which I also me and my team actually have got a chance to work along with the concept icon to develop the skill based youth on that area. So at this point our project is we already had a ground survey, we already had a ground data. Now I would like to call Barrister Bullen to please come on stage and share your views. Thank you very much.
Good afternoon, everybody. This is an amazing project, and I've had the great privilege and opportunity to work with Colonel Imran Saab in Turbat and also appear before the Balochistan High Court several times. It's a beautiful area of Pakistan, very underrepresented and unfairly treated in my opinion. دیکھیں سب سے بڑی ٹریوسٹی جو ہے جو رہی ہے وہ یہ ہے یہ کہ جو سوئی ساؤتھ سوئی نارتھ کی جو ریسورسز تھیں سوئی گیس کی دیٹ ور نیور یوزڈ فار انڈسٹریل پروجیکٹس اینڈ فار دی انڈسٹریل اپ لفٹ آف دا پیپل آف بلوچستان. ہم بات کرتے ہیں انڈسٹری کی, لینڈ کی, بزنس کی. Just like blood is necessary for our body to survive, so is energy and power necessary Chairman, for Senator صاحب نے industrial فرمایا projects. sir Pakistani products and in particular Balochi products should be encouraged to replace this Irani economy that has been thriving for I would say centuries. اس کے لیے we need to have appropriate incentives given to the industries, to the Pakistani industrialists کہ بھائی آپ آ کے انویسٹ کریں ان دس ایریا. اینڈ آئی تھنک مکران سٹی پروجیکٹ از اے امیزنگ اپرچونیٹی ٹو میک دیز ویری امپورٹنٹ بزنس پچ ٹو دا گورنمنٹس اینڈ ٹو دی انڈسٹری ایز اے ہول. پاکستانی پروڈکٹس اینڈ ان پرٹیکولر بلوچی پروڈکٹس شوڈ بی انکریجڈ to replace this Irani economy that has been thriving for I would say centuries. اس کے لیے we need to have appropriate incentives given to the industries, to the Pakistani industrialists کہ بھائی آپ آ کے انویسٹ کریں in this area. And I think Makran City project is an amazing opportunity to make these very important business pitch to the governments and to the industry as a whole.